चे गेवारा को जब उसकी छुपने की जगह यानी एक गार से पकड़ा गया क्योंकि एक बूढ़े चरवाहे ने उसकी जगह की मुखबरी कर दी थी। जब उस बूढ़े चरवाहे से पूछा गया कि एक ऐसा शख्स जिसने हमेशा तुम लोगों के लिए आवाज बुलंद की और तुम जैसे लोगों के लिए वो लड़ा, तो तुमने उसकी मुखबरी क्यों की? तो जानते हैं बूढ़े चरवाहे ने क्या कहा कि मेरा कोई जाती उससे मसला नहीं, लेकिन उसकी दुश्मन से लड़ाई मेरी बकरियों को डरा देती थी। बूढ़ा चरवाहा जब ये बातें कर रहा था तो उस वक्त चे गेवारा को उसकी ये बात सुनवाई गई ताकि चे गेवारा को ये महसूस हो कि वो किस कौम के लिए लड़ा या इसने किस गरीब कौम के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान किया। यही मिसाल हमें नहीं मिलती, हमें मिसाल मिलती है नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस की फौज लेकर उसने हमले किए, तो उस वक्त एक मोहम्मद करीम नामी शख्स ने नेपोलियन बोनापार्ट से बहादुरी के साथ मुकाबला किया। मोहम्मद करीम को जब वो हरा नहीं सका तो गद्दारी करके नेपोलियन बोनापार्ट ने उसको पकड़ा और पकड़ के अपनी हिरासत में ले लिया। नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि जिस वक्त तक मैंने उसको पकड़ा तो उस वक्त तक वो मेरे 20,000 सोल्जर्स को मार चुका था। मोहम्मद करीम को जब पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा सुना दी गई तो नेपोलियन मोहम्मद करीम के पास आया और कहने लगा कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अगर मैं तुम्हें मार देता हूं तो तारीख मुझे अपने हीरोज को मारने के नाम से याद रखेगी, तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं, जो तुमने मेरी फौजियों को मारा उसके एवज 10,000 सोने के सिक्के दो और चले जाओ। मोहम्मद करीम ने कहा कि मेरे पास अभी ये पैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, जिस मुल्क के लिए, जिस कौम के लिए मैंने लड़ाई की, जिस कौम के लिए मैं लड़ा, उस कौम के कारोबारी हजरात के पास मेरे तकरीबन 40,000 सोने के सिक्के उधार के तौर पे पड़े हुए हैं, तो आप मुझे जाने दें, मैं उनसे कलेक्ट करके आपको जरूर ला के दूंगा। तो फिर जाओ। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक मुख्तसर दस्ता मोहम्मद करीम के साथ भेजा फ्रांस की गलियों में। मोहम्मद करीम जब उस गलियों में जाता है तो वो जो व्यापारी जो कभी उसके गीत गाया करते थे, वो व्यापारी जो उसकी बहादुरी के किस्से सुनाते थकते नहीं थे, जब उनको ये पता लगा कि मोहम्मद करीम हमारे से पैसे मांगने आ रहा है तो उन्होंने उस पर इल्जाम तराशी करना शुरू कर दी। अब वो अहमक हमारे किसी काम का नहीं रहा। और मोहम्मद करीम कई घंटे फिरता रहा, अपने अजीज अकारिब को मिलता रहा, लेकिन उसको पैसे नहीं दिए गए। नेपोलियन के पास जब ये किस्सा लाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हें इसलिए नहीं मारूंगा कि तुमने मेरी फौज मारी है, बल्कि मोहम्मद करीम मैं तुम्हें इसलिए मारूंगा कि तुम एक बुज़दिल और एक खुदगर्ज कौम के लिए लड़े। मुझे मोहम्मद रशीद रजा का वो कॉल याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि किसी सोई हुई कौम के लिए इनकलाबी ऐसा ही है जैसा एक अंधे को रास्ता दिखाया जाए अपने जिस्म को आग लगा के, क्योंकि सोई हुई कौमें कभी जागती नहीं है। If I don't fight for my country, who will? I think if I woke up and there was no challenge in my life, I would think it's the end of my life. Get Pakistan out of its quagmire is going to be probably the most phenomenal thing that anyone could ever do. ऐसा ही शख्स पाकिस्तान में भी पैदा हुआ जिसने पाकिस्तान की हुर्मियत, पाकिस्तान की इज्जत के लिए अपने मन धन सब कुर्बान कर दिया। वो आदमी जिस आदमी को तकरीबन इस वक्त 1000 से ज़ाहिद दिन हो चुके हैं जेल में, उसको तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं आइसोलेशन में। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इमरान खान हमेशा इस मुल्क के लिए खड़ा हुआ, हमेशा उसने बात की। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस जगह पर जाके खड़ी हो चुकी है, कितने ऑफिसर से जब उनकी बात हुई तो वो इस वक्त फार्मूला माइनस इमरान खान तस्लीम कर लिया उन लोगों ने। उनके ऊपर से जो एक बोझ था वो उन्होंने उठा के जो है अवाम तक फेंक दिया है। जब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा से बात की जाती है वो कहते हैं कि जी अवाम निकले, हमारा तो कोई फर्जी नहीं है। जब भी बात की जाती है किसी केपी के गवर्नमेंट से तो बात करते हैं कि जी अभी हमारे पास बड़े मामलात हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। इमरान खान वो शख्स है जिसने अपनी सारी आबरू तक मिटा दी, और जब उसकी मुल्क की बात आती है ना वो अपने आप को उससे पीछे रखता है और सबसे पहले मुल्क को रखता है। इसकी सादा मिसाल मैं आपको दे देता हूं। इमरान खान ने जलसा के अनाउंस किया हुआ था, सुहेल अफरीदी ने कहा था कि जी जलसा होने जा रहा है और 9 तारीख को आवाम निकलेगी और निकल के इन्होंने एहतजाज बुलंद करना है। अब यहीं पर इमरान खान से मुलाकात होती है बैरिस्टर सलमान सफदर की। अचानक ही जो मुलाकात होती है तो उसमें इमरान खान साहब के सामने ये तमाम जो सिचुएशन होती है वो रखी जाती है और कहा जाता है कि देखें मुल्क में इस वक्त एक हाई ऑफिशियल डेलीगेशन आ रहे हैं और आप आकर ये जलसा मंसूख कर दें। इमरान खान कहते हैं कि सबसे पहले मेरा मुल्क है, और अपने मुल्क को फौकियत देते हुए वो जलसा मंसूख कर देते हैं। अब मैं आगे चल के आपको ये बताऊंगा कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं
ہیں ان سے ایک بہت بڑی ذمہ داری عمران خان نے واپس لے لی ہے, اور اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس پورے ولاگ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جو ڈیلیگیشن آنے والا ہے اس پہ خواجہ آصف کی جو ٹویٹ ڈیلیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر جو جتنے بھی بڑے طاقتور ہیں انہوں نے کس طرح سے خواجہ آصف کو لتاڑا ہے. اب سب سے پہلے ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے پاس بیرسٹر سلمان صفدر گئے, انہوں نے یہ باتیں رکھی کہ جی یہ جلسہ منسوخ ہونا چاہیے اور ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آ رہا ہے. تو عمران خان نے فی الفور یہ کہا کہ جی آپ جلسے کو منسوخ کریں اور جلسہ آپ اس دن نہ رکھیں جس دن یہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے. اب یہاں سے سمجھیں ایک چیز کو, عمران خان جس کو ملک غدار کہا جاتا ہے, ملک دشمن کہا جاتا ہے کہ یہ ملک کے لیے مفاد کے لیے کام نہیں کرتے, کہا جاتا ہے کہ یہ ملک دشمن عناصر ہیں, اس آدمی نے اپنے جلسے کو مد نظر نہیں رکھا. اس نے کہا کہ جی میرا پہلا ملک ہے. اور ماضی میں آپ کو بتاتا ہوں, یاد ہے آپ کو ایف اے ٹی ایف میں جب کچھ لیجسلیشن کرنی تھی تو اسی وقت اپوزیشن جو تھی, اپوزیشن لائنز جو تھا, اس نے اس پہ اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں پہلے نیب میں ترامیم کی جائیں, نیب میں پہلے یہ معاملات ہوں, اور نیب میں جو نیب کے چیئرمین تھے ان کو توسیع دینے کا جو معاملہ تھا اس پہ انہوں نے اڑچن ڈالی تھی. عمران خان کہتے رہے اور اس وقت کی حکومت کہتی رہی کہ بھئی ایف اے ٹی ایف کا جو معاملہ ہے وہ ایک نیشنل ایشو ہے, آپ اس ایشو کو نیب والے ایشو سے دور رکھیں. لیکن نہیں جی مانی گئی اس بارے میں بات. پھر جب او آئی سی کی میٹنگ ہونے والی تھی, یاد ہوگا آپ کو کہ او آئی سی کی میٹنگ میں تقریباً 63 کے قریب ممالک کے لوگ آنے والے تھے. مسلم دنیا کی ایک بہت بڑی میٹنگ تھی پاکستان میں, اور میرے خیال سے یہ سب سے بڑی میٹنگ تھی پاکستان میں تاریخ کی. لیکن کیا ہوتا ہے جی, وہاں پر بلاول بھٹو صاحب اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں دیکھتا ہوں او آئی سی کی میٹنگ کیسے ہوگی اگر سیشن نہیں بلایا گیا پارلیمنٹ کا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا او آئی سی کانفرنس کیسے ہوتا ہے, ہال سے نہیں اٹھیں گے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا او آئی سی کانفرنس کیسے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا او آئی سی کانفرنس کیسے ہوتا ہے. تو یہ ان کے حالات تھے. یہ وہ ملک دشمن عناصر ہیں جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ جب بات کرتے ہیں نا کسی دوسرے کے اوپر تو ہنسی آتی ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ عمران خان وہ شخص ہے جس نے اپنے جلسے منسوخ کر دیے, اپنی تمام ایکٹیویٹی روک دیں کیونکہ پاکستان کے نیشنل ایشو کا سوال ہے, اور وہیں دوسری طرف یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کارگل جو حملہ تھا, کارگل کی ناکامی تھی وہ پاکستانی اداروں پہ ڈالی, ممبئی حملوں کا جو حملہ تھا وہ پاکستانی اداروں پہ ڈالا. پھر یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جو گنڈا گردی اس کے پیچھے وردی ہے کے نعرے لگائے. پھر مریم نواز کا وہ جو یاد ہوگا آپ کو جو خلائی مخلوق والی ٹویٹس تھیں, پھر انہوں نے کس طرح سے پروپیگنڈے کیے تھے پاکستانی افواج کے خلاف. یہ وہ لوگ ہیں جب او آئی سی کی میٹنگ ہو رہی تھی تو بلاول بھٹو جا کے کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں او آئی سی کی میٹنگ کیسے ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ کام کرتے ہیں. تو اس وقت کیا یہ ملک دشمن نہیں تھے؟ لیکن بلا آؤ تاؤ کیے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی یہ جیت ہے, پاکستان کی جیت ہے. جو ایران کا ڈیلیگیشن پاکستان میں آ رہا ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کے ہر فرد کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. ہم خود کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی اچھی کامیابی ہے, اور اگر یہ معاملات ہوتے ہیں یہاں پر آ کے صلح ہوتی ہے تو یقیناً طور پر اس کے نتائج ہونے چاہیے. ہم اپنے ولاگ کی سیریز میں نا آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے. ہم آپ کو بتاتے رہے یہ جنگ اگر اسی طرح سے چلتی رہی, جاری رہی, تو یقیناً طور پر پاکستان میں اس کے اثرات مکتب ہوں گے. میں نے آپ کو دکھایا کہ جب آیت اللہ خامنائی صاحب کو شہید کیا گیا تو پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوئے. امریکن ایمبیسیز پہ انہوں نے جا کے جو ہے نا حملے کیے, تو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے ایران پر حملہ کرنے کے لیے. اور اگر یہ امن کی بات ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑی جیت ہے پاکستان کے لیے, اور اس پر ہر کسی کو خوش ہونا چاہیے. اس وقت پاکستان میں ایران کا ڈیلیگیشن آ چکا ہے, اور جن میں محمد عباس کلیبات یہ شامل ہیں, ساتھ عباس اراچی جو فورن منسٹر ہیں یہ شامل ہیں, اور ان دونوں کا بڑا شاندار استقبال ہوا ہے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر ان سے محبت ہے نا تو ایران چلے جاؤ, اور آج اسی سرزمین پر ان کا کتنا بہترین استقبال کیا گیا ہے. تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے, بلکہ یقین ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو فرماتے ہیں کہ بے شک عزت بھی میں دینے والا ہوں اور ذلت بھی میں دینے والا ہوں. مجھے یقین کیجئے مجھے جے ڈی وینس کے آنے کا انتظار نہیں تھا, اسٹیو وٹکاس کے آنے کا انتظار نہیں تھا, مجھے جیرڈ کرشنر کے آنے کا انتظار نہیں تھا, مجھے جو یہ غیرت مند ماؤ کے جو بچے ہیں عباس اراکچی اور محمد باقر قلیبات, یہ جس طرح سے اس وقت پاکستان میں لینڈ کیا ان لوگوں نے, مجھے ان کا انتظار تھا. دیکھیں عباس قلیبات جب پاکستان میں اترے تو جس جہاز میں وہ آئے اس جہاز میں انہوں نے اپنے پلین کے اندر جو میناب حادثہ تھا جس میں امریکہ
کا جو قابض رجیم تھی اس نے بچیوں کے اوپر حملہ کیا. ان کی تصویریں جو تھیں وہ اس وقت جہاز پہ رکھی, ان کے جو اسکول بیگس تھے وہ ساتھ وہ پاکستان لے کر آئے تاکہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ وہ اپنی ان بچیوں کو نہیں بھولے ہیں. اب ناظرین کرام ذرا ہم آپ کے پاس آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آئسولیشن جو اس وقت تک ہم نے دیکھی ہے, تقریباً 6 مہینوں سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے. پی ٹی آئی پریس کانفرنس میں کہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں, سہیل افریدی صاحب غالباً یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان مجھ سے بہت خوش ہیں. عمران خان صاحب نے مجھ تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے اور اسی سمت کریں. لیکن ہم تک جو خبریں پہنچی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سہیل افریدی صاحب سے ایک اہم ترین عہدہ جو ہے, اہم ترین ذمہ داری جو ہے وہ واپس لے لی ہے. عمران خان صاحب نے جو سہیل افریدی کو جو فائنل کال کی ڈیسیجن میکنگ پاور تھی وہ ان سے واپس لے لی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس پہ اعتماد ہے. میرے لیے بڑا شاکنگ ہے کیونکہ اس سارے سیناریو میں جب بھی مزاحمت کی بات آتی ہے ہم نے کبھی بھی محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس سے مزاحمت کی بات نہیں سنی, بلکہ بیک ڈور چینلز پہ ہم نے مفاہمت کی بات سنی ہے. تو ان کے بارے میں عمران خان صاحب کا یہ کہنا بڑا ہی حیران کن تھا, اسپیشلی میرے لیے بڑا حیران کن تھا. میں تنقید بھی کرتا ہوں ان کے اوپر, باتیں بھی کرتے ہیں, اور ہم نے ابھی چند دنوں پہلے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بات کی جاتی, بجائے اس کے کہ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کے لیے کوئی بات کی جاتی, محمود خان اچکزئی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ مجھے نئی گاڑیاں لا کے دے دو. تو یہ تو ان کے حالات تھے. لیکن عمران خان صاحب اب کس مطلب کہ ان کی کیا پلاننگ ہے, ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی بصیرت بہت زیادہ ہے. اب کیا عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں, کیا ان کے پلانز ہیں, اس سے تو ہم سب واقف نہیں ہیں. لیکن میں اس فیصلے سے بڑا شاکڈ ہوا ہوں. عمران خان صاحب نے جو یہ ڈیسیجن میکنگ پاور ہے فائنل کال کی وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دی ہے, اور یہ کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں اس پہ بات کریں, اور ان کو پاور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب انہوں نے جو ہے نا اس کو لیڈ کرنا ہے فائنل کال کی کوئی بھی ڈیسیجن ہے. ساتھ ہی عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جلسہ تو آپ منسوخ کر دیں, لیکن ود ان 10 days 10 دنوں کے اندر پشاور میں ایک بڑا جلسہ کر کے دکھائیں. ایک بڑا جلسہ ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ لاسٹ جلسہ علی مین گنڈا پور کے وقت میں ہوا تھا, اور علی مین گنڈا پور نے اس کو بڑا ہی اچھا مینج کیا تھا. مرزا افریدی نے بڑا اچھا مینج کیا ہوا تھا, وہاں پر موجود تھے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ پورے پنجاب سے اس وقت زیادہ تر جو اس میں لوگ آئے تھے وہ پنجاب سے لوگ آئے. دیکھیں ایک چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ابھی تک حکومت سے کوئی بھی ریلیف نہیں لے سکی ہے. یہاں تک کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے جو کیسز لگنے تھے اس فیصلے کے بعد وہ بھی جج نے آگے ڈال دیے. تو مطلب آپ نے حکومت سے کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف نہیں لیا. یہاں تک کہ عمران خان بارہا بار کہہ چکے ہیں کہ آپ عدالتوں میں جا کے پریشر بنائیں, عدالتوں پہ جا کے بیٹھیں, تو کوئی بھی عدالتوں پہ جا کے نہیں بیٹھا. وہیں دوسری طرف ناظرین کرام خواجہ آصف کی ٹویٹ کا رولا پڑ گیا, اور اس رولے میں ابھی اس وقت ذرائع سے جو باتیں سامنے آئی وہ بڑی خوفناک ہیں. دیکھیں خواجہ آصف ٹویٹ کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے, ایک شیطانی ریاست ہے. بڑا اچھا ٹویٹ ہوتا ہے. پوری کی پوری پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اس ٹویٹ کو بڑا اچھا باندھتے ہیں. دیکھیں سیاسی اختلاف کے باوجود پاکستان تحریک صاحب خواجہ آصف کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, لیکن پھر ہوتا یہ خواجہ آصف پریشر برداشت نہیں کر پاتے اور وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر جاتے ہیں. اب مسئلہ اور تنقید دیکھیں کہاں پر ہے. خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا, بہت اچھا ٹویٹ تھا اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. مسئلہ اور بے عزتی والی پاکستان کے لیے بات یہ ہے کہ ایک وزیر دفاع جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا آدمی ہے, پاکستان کی عزت کی بات ہے, وہ جب اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس پہ 24 گھنٹے بھی ٹک نہیں پاتا. وہ 24 گھنٹے کے پہلے ہی اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگ جاتا ہے, دوڑ جاتا ہے. بھاری مسٹیک ہو گیا سر. کئی لوگ عمران خان کو بولتے تھے کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ کیوں بولا آپ نے, ایبسولوٹلی ناٹ آپ نے بولا, یا آپ نے سفارتی تعلقات منع کیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب کہا پاکستانیوں کو کہ جی پاکستان جو لوگ ہیں یہ دہشت گردی میں ڈبل گیم کرتے ہیں, تو عمران خان نے آڑے ہاتھوں لیا ڈونلڈ ٹرمپ کو اور کہا کہ بھائی تم کون ہوتے ہو ہمارے ملک کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والے. 14,000 لوگ ہم نے وار آف ٹیرر میں مروائے, 14,000 لوگ ہم نے قربانیاں دے کے مروائے. عمران خان بولا. عمران خان نے اس وقت بات کی جب اس کو لگا کہ میری قوم کی اس وقت عزت کی بات آ رہی ہے, اور آج جب آپ کو اپنی اسرائیل کی ٹویٹ پہ سٹینڈ کرنا چاہیے تھا آپ بھاگ گئے. آپ نے پریشر برداشت نہیں کیا. بھائی آپ اس پہ سٹینڈ کرتے کہ بھائی پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو اسرائیلی ریاست کو تسلیم ہی نہیں کرتی. تو اسرائیل کا اگر یہ بولنا کہ جناب میں ایک دہشت گرد ہوں, میرے لیے تو فخر کی بات ہے, کیونکہ اسرائیل اگر مجھے دہشت گرد بولتی ہے میں سمجھتا ہوں میرے لیے فخر کی بات ہوگی, کیونکہ یہ خود ایک اسرائیلی جو ریاست ہے دہشت گرد ریاست ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اس وقت سمدھی ہیں جناب نیتن یاہو, ان کو تو اس وقت انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے وار کرمنل ڈکلیئر کیا ہوا ہے.
تو خواجہ آصف کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا. پاکستان کی آج جہاں پر واہ ہونی چاہیے تھی, جہاں پر اس بات میں ان کو سراہنا چاہیے تھا, یہاں پر اب جو ہے تنقید کا نشانہ بنا رہے پاکستان کو کہ جی یہ خواجہ آصف آپ کا ڈیفنس منسٹر اتنا بزدل, اور اتنا بزدل نکلا کہ اس نے ٹویٹ کی اسرائیل کے خلاف, اور دو چار گھنٹے بھی اپنی ٹویٹ پہ کھڑا نہیں ہو پایا اور دوڑ گیا. تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ بڑی غلط ہوئی ہیں. خواجہ آصف کے بارے میں اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بڑے ہائی آفیشلز نے خواجہ آصف کو فون کیا اور بڑے ہی غلط لہجے میں, سخت لہجے میں ان پہ تنقید کی گئی, اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہ ٹویٹ کیوں کی. خواجہ آصف اپنا موقف رکھتے, اس سے پہلے وہ کال اپنی ہی بات کرنے کے بعد اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی. مطلب کہ خواجہ آصف کو کال کی جاتی ہے, مطلب ان پہ ایک غلط لہجے میں ان سے بات کی جاتی ہے, سخت لہجے میں ان سے بات کی جاتی ہے, اور بغیر خواجہ آصف کو سنے ہی وہ کال کٹ ہو جاتی ہے. اب یہ بہت طاقتور آدمی تھے جنہوں نے ان کو کال کی, اور اس کے بعد خواجہ آصف جو تھے انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا, اور ڈیلیٹ کر کے وہ پیچھے ہو گئے اور اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. تو اب یہاں سے سوالیہ نشان بنتا ہے کہ بھئی اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا کیا پاکستان میں؟ کیا اسرائیل کے خلاف بات کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ایک ڈیفنس منسٹر جس نے بڑی اچھی بات کی وہ اگر بات کر دے تو جناب اس کو جھاڑیں پلائی جاتی ہیں, اس کو برا بلا بولا جاتا ہے. اور کیوں برا بلا بولا جاتا ہے کہ جی ایک دہشت گرد ریاست کو اس نے دہشت گرد ریاست کہا جو صحیح بات کی. تو یہ اندازہ لگائیں ان کا کہ یہ کتنے بزدل لوگ ہیں. آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عمران خان اگر آج جیل میں موجود ہے نا تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ بڑی وجہ تھی کہ انہوں نے امریکہ کو بیسز دینے سے منع کیا تھا. یاد کریں ایران کہاں پر حملے کر رہا تھا؟ ایران نے سعودیہ پہ حملے کیوں کیے؟ کیونکہ وہاں پر امریکن بیسز بنی ہوئی تھی. آج اگر پاکستان پہ حملے نہیں ہوئے تو وہ ایک شخص کی وجہ سے جس نے کہا تھا Absolutely not. Allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. جی ہاں, وہ عمران خان تھا جس نے کہا تھا کہ میں کسی بھی صورت میں امریکہ کو بیسس نہیں دوں گا, جس نے کہا تھا کہ جو مرضی امریکہ کر لے میں اس کو اڈے نہیں دوں گا. آج اگر پاکستان پہ حملے نہیں ہوئے تو وہ صرف ایک شخص کی وجہ سے جو اس وقت جیل میں بند ہے, جو اس وقت جیل میں خود غرض اور ایک ایسی عوام کے لیے بند ہے جو عوام نکلنے سے زیادہ اپنے کاروبار پہ فوقیت دیتی ہے. آج اگر پاکستانی عوام سکون کی نیند سو رہی ہے اور آج ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ ایران نے ہم پہ حملہ نہیں کیا, تو وہ صرف ایک شخص کی وجہ سے جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. پاکستان زندہ باد.